गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान के मिलाप में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम पास्टर जोश है और मैं निहायत खुश हूं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए ताकि हम रोमियो की किताब का मुताला जारी रख सकें। आपको यकीनन याद होगा कि पिछली बार मैंने कहा था कि हम रोमियो के दूसरे बाब को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिनका मुताला हम 3 मुख्तलिफ सेशंस में करेंगे कि पौलुस रसूल लोगों के 3 मुख्तलिफ ग्रोहों पर तवज्जो मरकूज कर रहा था। अब जो पहला हिस्सा हमने अपनी पिछले एपिसोड में किया, उसमें पौलुस ने उन लोगों की बात की जो समझते हैं कि वो खुद साले हैं और वो जब चाहें दूसरे लोगों पर इल्जाम तराशी करते हैं। और मेरा ईमान और यकीन है कि आज हम एक खास तरह के लोगों की बात करेंगे जिन्हें यूनानी कहा जाता है, यानी कि वो तमाम लोग जो यहूदी नहीं हैं। और फिर आखिर में हम अपनी अगली किस्त में हम आखिरी ग्रोह की बात करेंगे जिसमें पौलुस रसूल ने खास तौर पर यहूदियों की बात। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि लोगों के 3 तरह के गिरोह में खुद साले, यूनानी और यहूदी शामिल हैं और आज हम यूनानियों की बात करें। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आइए हम दुआ करें। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक बार फिर हमें इकट्ठा होने का मौका दिया ताकि हम तेरे कलाम को पढ़ सकें। और खुदावन, मैं तुझसे ये मिन्नत करता हूँ कि तू मेरे होंठों को मसा कर ताकि मुझे वो अल्फाज मिल सकें जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। और इसी तरह खुदावन, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को मसा कर और वो तमाम लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तू उनके कानों खोल ताकि वो न सिर्फ इस कलाम को सुने बल्कि उस पर अमल भी कर सकें और बाकी तमाम लोगों के लिए भी तैयार कर ताकि ये तेरी तरफ रुजू हो सके। खुदावंद, तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम रोमियो उसके 2 बाब का मुताला शुरू करते हैं। आज हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आइए हम रोमियो 2 बाब उसकी 12 से 16 आयत तक पढ़ते हैं। रोमियो 2 बाब उसकी 12 आयत से 16 आयत तक। इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया, उनकी सज़ा शरीयत के मुआफिक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाई देती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। जिस रोज़ खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। मेरा यकीन है कि पौलुस रसूल ने इन आयात में ख़ास तौर पर यूनानियों की बात की है और वो असल में यूनानियों के मुतालिक तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यहूदियों के पास 10 अहकामात थे। खुदावंद उनसे बात किया करता था, उन्हें तमाम उसूल और कवानीन से आगाह किया करता था। अब यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर खुदावंद यहूदियों से ही बात किया करता था तो फिर यूनानियों का क्या, उन तमाम लोगों का क्या जिनको अहकामात नहीं दिए गए, जिन्हें खुदावंद की तरफ से कभी कोई शरीयत मौसूल नहीं हुई। अगर उन लोगों को कभी कोई कवायद व ज़वाबित मौसूल नहीं हुए तो फिर उन लोगों को किस तरह बागी करार दिया गया, किस तरह ये कह दिया गया कि ये लोग शरीयत के खिलाफ काम करते हैं, जबकि उन्हें कभी कोई ऐसे उसूल बताए ही नहीं गए थे जिनकी वो पैरवी करते। पौलुस रसूल इन तमाम सवालों का जवाब हमें चंद हवालों में देते हैं, जहां वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के पास शरीयत है सिर्फ वही खुद साले समझा जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शरीयत होगी तो आप उसे पूरा करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपको एक तवील फहरिस्त दे दूं जिसे आपको पूरा करना है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस फहरिस्त में लिखे तमाम काम पूरे कर लिए हैं। अभी सिर्फ आपको एक फहरिस्त दी गई है। इसी तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि अगरचे खुदावंद ने यहूदियों को 10 अहकामात तो दिए थे, मगर वो इसलिए नहीं दिए गए थे क्योंकि यहूदी बहुत सादिक थे, बल्कि इसलिए दिए गए थे कि जो कोई इन अहकामात की पैरवी करेगा वो सादिक समझा जाएगा, और इन अहकामात की पैरवी के बाद ही शरीयत पूरी होती है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें खुदावंद ने कभी कोई कवानीन नहीं दिए, जो जानते ही नहीं कि खुदावंद उनसे क्या चाहता है, उनकी जिंदगी का असल मकसद क्या है। पौलुस रसूल उन तमाम सवालों का जवाब
14 سے 16 آیات تک دیتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اندر خدا نے ضمیر کو رکھا ہے، اور یہی ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یعنی کہ یہی ضمیر انہیں اچھے اور برے میں فرق کرنے کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی لوگ کچھ اچھا کرتے ہیں تو ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، انہیں ایک تسلی ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب بھی وہ کچھ برا کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں تو ان کا ضمیر اسی وقت انہیں ملامت کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا۔ اسی لیے وہ لوگ جنہیں کبھی خداوند نے قوانین نہیں دیے یا جو خداوند کے دیے گئے احکامات کو نہیں جانتے، تو پولس رسول کہتا ہے کہ وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ وہ قوانین یا اصولوں سے ناواقف تھے، کیونکہ خداوند نے تمام انسانوں کو اچھے اور برے کی پہچان دی ہے، اور ساتھ میں اتنی عقل اور فہم بھی عطا کیا ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، وہ اس کا فیصلہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور پولس رسول نے بھی رومیو 1 باب میں ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز سے ہمیں خداوند کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسے قوانین اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں جنہیں انسان ہونے کے ناطے ہمیں نبھانا ہے، اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ اگرچہ انسان کامل نہیں ہے اور بہت سی غلطیاں کرتا ہے، تو بھی خدا نے ہر انسان کو اتنی عقل سمجھ دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکے، اور اپنے اعمال ہی کی بدولت ہر انسان کو حساب دینا ہے۔ ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کا الزام خدا کو نہیں دے سکتے۔ ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، جس میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا، وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور یہ رومیو 2 باب اس کی 12ویں آیت ہے۔ اب دیکھیے، پولس نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ شریعت کے بغیر ہی پرکھے جائیں گے، نہیں، بلکہ پولس کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا، وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے۔ مطلب کہ شریعت کے بغیر بھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کلام کے مطابق نہیں کر رہے، کلام کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے، حالانکہ وہ اپنے دلوں میں اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بھی وہ اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کبھی بھی یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہم خداوند اور اس کے دیے گئے قوانین اور اصولوں سے ناواقف تھے، اور اسی لیے مختلف اصولوں کے تحت ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خداوند کہتا ہے کہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ خدا کی شریعت سے واقف ہیں یا پھر صرف اپنے ضمیر کی وجہ سے صحیح اور غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے ضمیر کے تحت بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کامل نہیں ہیں، اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ بھی اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے۔ ان تمام باتوں پر ہمیں سوچنا چاہیے اور خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہماری اتنی کوتاہیوں کے باوجود بھی خداوند نے ہمیں بچایا، اور اس نے یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ خداوند ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ جب ہم نے اس کے حضور بغاوت کی تب بھی اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، بلکہ ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو اور مضبوط کر سکیں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں۔ اور خداوند کو تمام لوگوں کو بچانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چاہتا تو ہم سب کو تباہ کر سکتا تھا۔ کیا آپ کو ابراہیم کی کہانی یاد ہے کہ کس طرح خداوند نے ابراہیم کو اور اس کی اولاد کو بچایا تھا؟ اسی طرح خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اس نے نہ صرف ابراہیم کی اولاد کو بچایا بلکہ وہ تمام دنیا کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ زندگی پائیں، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ابراہیم کی اولاد تمام دنیا کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ جو قوم خداوند پر بھروسہ رکھتی ہے اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتی ہے ان کو خداوند کس طرح سنبھالتا ہے۔ اور اسی لیے پرانے عہد نامے میں کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے ہیں جن پر خداوند کا خاص فضل تھا۔ دراصل خداوند ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ خداوند کی چنی ہوئی قوموں میں سے ایک ہونا کتنی عظیم بات ہے۔ تو جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ کس طرح ہم پر اپنا فضل بنائے رکھتا ہے اور ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اور خداوند کا تمام دنیا اور یونانیوں کے لیے بھی یہی منصوبہ ہے۔ اسی لیے یونانی ہونے کے ناطے ہمیں خداوند کا بہت شکر کرنا چاہیے کہ اس نے نہ صرف
یہودیوں کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور خداوند ابراہیم سے پیار کرتا ہے، خداوند اسرائیل سے پیار کرتا ہے، خداوند یہودیوں سے پیار کرتا ہے، اور خداوند یونانیوں سے بھی پیار کرتا ہے، اور اسی لیے وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اچھے کاموں اور اچھی زندگی گزارنے کے ذریعے خداوند کے ان تمام منصوبوں کو پورا کر سکتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اور اگرچہ ہم کامل تو نہیں ہیں، لیکن اپنے ضمیر کے ذریعے ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور اس کے ذریعے ہی ہم تمام غلط چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے کہ یہ چیز غلط ہے، تو ہمیں اپنی مرضی پوری کرنے کے بجائے اس آواز کو سننا چاہیے جو ہمارے دلوں سے آتی ہے، اور ایسی تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جو خداوند کو ناپسند ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہمیں خداوند سے دور لے کر جاتی ہیں، خداوند کا ہماری زندگیوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہر پل اپنے مسیحا کی ضرورت ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے خود سالے لوگوں کی بات کی تھی، جہاں پولس رسول نے کہا تھا خود سالے لوگ وہ ہیں جو تمام اصول اور قوانین کو جانتے ہوئے بھی خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ اسی طرح آج پولس یونانیوں سے مخاطب ہے، اور وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ اگرچہ تمہیں خداوند کی طرف سے وہ 10 احکامات نہیں ملے اور خداوند نے تمہیں تمام قواعد و ضوابط سے آگاہ نہیں کیا، تو بھی خداوند نے تمام انسانوں کو اتنی عقل اور سمجھ عطا کی ہے کہ وہ برے اور بھلے میں فرق جان سکیں۔ اس نے ہمیں ضمیر عطا کیا ہے، اور اپنے ضمیر میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمیں خداوند کے پاس لے کر آتی ہیں اور کون سی چیزیں خداوند سے دور لے جاتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورا نہیں اتر پاتے، اور اکثر اوقات خداوند کے حضور اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی لیے نہ ہی ہم خود صالح ہونے پر کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی یونانی ہونے پر۔ اور اگلے سیشن میں ہم یہودیوں کے لیے بھی یہی دیکھیں گے کہ کسی بھی شخص کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم رومیو 2 باب اس کی 13 آیت کی بات کریں تو یہ نہایت ہی دلچسپ پیراگراف ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اب یہ سب قانون کی بنیادی ضروریات ہیں، اور اسی کو در حقیقت شریعت کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس احکامات ہیں صرف وہی خداوند کے نزدیک راست باز ہے۔ راست بازی حکموں اور اصولوں اور قوانین کے ہونے سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ تب پوری ہوتی ہے جب ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو خداوند کے نزدیک اچھا ہے اور جس سے خداوند خوش ہوتا ہے۔ اور پولس رسول کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بے شک آپ یہودی ہو، بے شک آپ یونانی ہو، یہ تمام چیزیں آپ کو خداوند کے حضور راست باز نہیں ٹھہرا سکتی، بلکہ آپ کا ایمان، آپ کے اچھے کام، آپ کا اخلاق، یہ سب آپ کو خداوند کی نگاہوں میں ایماندار بنا دیتے ہیں اور ہمیں خداوند کے قریب آنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور آج میں یہ مکمل طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے اور جو کچھ بھی یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا اس وجہ سے بچائے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں شریعت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف خداوند کے حکموں کی ہی پیروی کر لیں تو وہ یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اب میں پولس رسول کے ان دلائل سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا۔ اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہمیں بہت سے اچھے کام کرنے ہوں گے تاکہ خداوند ہمیں قبول کر لے، یا بہت سے ایسے قوانین ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور راست باز ٹھہر سکیں۔ یہ سب ان تمام باتوں کے خلاف ہے جو پولس رسول نے رومیو 2 باب میں کہی۔ رومیو 2 باب صرف ایک بحث و تکرار ہے جو پولس نے شروع کی، اور اسی کے ذریعے پولس تمام لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ذرائع، اپنی طاقت اور اپنے ضمیر کی بدولت خداوند کے حضور مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے، اور ہم اپنی طاقت اور اپنی قابلیت کے ذریعے یہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ہم خدا کے تمام حکموں پر چلیں گے اور اس کے ہر حکم کی پیروی کریں گے نہایت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ اور آگے تیسرے باب میں
ہم یہ دیکھیں گے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر شخص کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہماری زندگیوں میں موجود ہو تو یقیناً ہماری زندگیاں باقی لوگوں سے مختلف ہوں گی اور خداوند اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر بڑھائے رکھے گا۔ جب ہم خداوند کو مکمل طور پر اپنی زندگیاں دیتے ہیں تو وہ بھی ہماری ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے اور ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایسا کر سکیں تو آپ خداوند کے حضور راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے یہ نہایت مشکل ہے۔ پولس بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور یسوع مسیح کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا نہیں ہونے دیتے، تب گناہ ہماری زندگیوں میں جنم لیتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ اگر آپ شریعت کے تمام قوانین کی پیروی کر لیں لیکن کسی ایک قوانین کو پورا نہ کر سکیں تو بھی آپ کو قانون شکن ہی کہا جائے گا؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کبھی کسی انسان کا قتل نہ کیا ہو، کبھی عیب جوئی نہ کی ہو، کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو۔ یعنی کہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا گناہ کریں گے تب بھی آپ گناہ گار ہیں۔ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، یہ ایک بہت ہی سخت معیار ہے جو خداوند کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اور اس معیار پر پورا اترنا نہایت ہی کٹھن ہے، اور خداوند نے سب کے لیے یہی معیار رکھا ہے۔ لیکن مسیح ہونے کی حیثیت سے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ہمارا خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور ہمارے تمام گناہوں کے باوجود وہ ہم سے دل برداشتہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی انسان نے کامل زندگی گزاری اور وہ خود یسوع مسیح ہے۔ ان کے علاوہ تمام لوگوں نے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہے۔ آئیے ہم متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، یعنی کہ یسوع مسیح در حقیقت ان کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب کرنتھیوں اس کے 5ویں باب اور اس کی 20ویں آیت کو دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ آگے 21ویں آیت میں مرقوم ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کے راست باز ہو جائیں۔ اسی طرح اگر ہم عبرانیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اب دیکھیے ان تینوں آیات سے جو میں نے آپ کو بتائیں، بائبل مقدس یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب یسوع مسیح اس کائنات پر زندگی بسر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک مکمل زندگی بسر کی جس میں گناہ ہرگز نہ تھا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ وہ شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور جب بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ گناہ سے واقف بھی نہ تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یسوع مسیح نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ اس نے شریعت کی تمام باتوں کو پورا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یسوع کا خدا کے ساتھ ایک کامل رشتہ تھا۔ اور اسی لیے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہا کہ صلیب پر اپنی جان دے کر یسوع مسیح نے سب سے بڑا تبادلہ کیا، جہاں اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے سر لے لیا اور جس سزا کے ہم حقدار تھے اس کی جگہ ہمیں معافی مل گئی تاکہ ہم خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر سے بہتر تر بنا سکیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایمان سے زندگی بسر کرنا نہایت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ہمیں اب شریعت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں یسوع مسیح نے ہمارے لیے پہلے ہی پورا کر دیا ہے۔ اور بائبل مقدس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خاص طور پر جو کچھ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر کیا، تو خداوند اپنے فضل والے ہاتھ کو ہم پر بڑھاتا ہے اور ہماری زندگیوں کا ذمہ لیتا ہے۔ اسی لیے خداوند ہمارے اندر یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے،
کہ ہم بھی ویسی ہی زندگی گزاریں جیسی یسوع مسیح نے اس کائنات پر گزاری، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائے جا سکیں۔ آئیے میں آپ کو بائبل مقدس میں سے ایک اور حوالہ دکھاتا ہوں جہاں یسوع مسیح میں ہمارے ایمان کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے افسیوں اس کا دوسرا باب، اس کی 4 سے 10 آیات تک یوں لکھا ہے: مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ بائبل مقدس بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، یعنی کہ خداوند کا بہت بڑا فضل ہوا ہے ہم پر، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے، اتنی محبت کہ ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ ہمارے لیے اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ اور جو حوالہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس میں یہی بتایا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر اپنے پورے دل سے ایمان لاتے ہیں تو گویا ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں، اور جب بھی خداوند ہمیں دیکھتا ہے تو وہ یسوع مسیح کو ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا دیکھتا ہے، اور تب وہ ہمیں ایک مکمل زندگی کی تمام برکات نوازتا ہے۔ اور یہی فرق ہے اس شخص میں جو ساری زندگی شریعت کو ہی پورا کر کے خداوند کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس انسان میں جو پہلے ہی یسوع مسیح پر ایمان لا کر خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر چکا ہے۔ اور یہی بات پولس رسول اس پوری کتاب میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ اس پوری کتاب کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے کہ ایک راست باز کو ایمان کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور ہم اپنے اچھے کاموں اور اعمال کی بدولت نہیں، بلکہ اس ایمان کے بدولت جو ہم اپنے یسوع مسیح پر رکھتے ہیں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے کیا وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو خداوند نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دیا ہے۔ اور اب یسوع مسیح ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اس سب پر ایمان لائیں جو اس نے ہماری خاطر کیا، اور اب سے ایمان کی زندگی بسر کریں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ افسیوں 4 باب میں یہی لکھا ہے کہ اب سے ہم وہی زندگی بسر کریں گے جس کے لیے خداوند نے ہمیں تخلیق کیا۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر نکالیے افسیوں اس کا دوسرا باب، جہاں وہ کہتا ہے کہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی زندگی بسر کرنی چاہیے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور کچھ بھی نہ کریں، بلکہ جیسا کہ ہمیں افسیوں کی کتاب بتاتی ہے کہ جب ہم ایمان سے زندگی گزاریں تو ہم وہ تمام نیک اعمال کریں جن کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، وہ اعمال جو یسوع مسیح نے پہلے ہی ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب ہم اس لیے نہ کریں کہ ہم خداوند کے حضور قبول ہو سکیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم بہت پہلے ہی یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خداوند کے حضور قبول ہو چکے ہیں۔ یہی وہ بڑا فرق ہے جس کی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم خداوند کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم نیک اعمال صرف اور صرف اس لیے کریں کیونکہ ہم پہلے ہی خداوند کے حضور قبول کیے جا چکے ہیں، ہم پہلے ہی اس کی رفاقت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے یسوع مسیح کو بطور اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور اگر آپ اب یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ دعا کیجیے۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں تجھ پر ایمان نہیں لایا اور میں نے تیرے حضور بغاوت کی، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے، پر اب میں تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اور اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پا سکوں، اور اب سے میں اپنی زندگی یہ جانتے ہوئے گزاروں گا کہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اور میں تمام لوگوں میں تیرا زندہ گواہ ٹھہروں گا تاکہ اور لوگ تجھے جانیں اور تجھ پر ایمان لائیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، سن اور قبول کر، آمین۔ دیکھیے، اگر آپ نے ابھی میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آپ مسیحی ہیں، اور پہلے کی طرح آج بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے قریبی گرجا گھر میں کسی پاسٹر کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ اور اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، خاص طور پر جو بیمار ہیں۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند، ہم آج کے دن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو اپنے شفا والے ہاتھ کو ان تمام لوگوں پر بڑھا جو بیمار ہیں۔ تو ان کو ان تمام بیماریوں سے نجات دلا جو انہیں جسمانی طور پر کمزور کرتی ہیں، اور تمام سننے والوں پر بھی اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا تاکہ وہ نہ صرف سن سکیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، سن اور قبول کر، آمین۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ اگلے پروگرام میں پھر آئیں گے تاکہ ہم رومیوں اس کے 2 باب کا مطالعہ ختم کر سکیں۔ اگلے سیشن میں ہم یہودی لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا ہمارے حافظ۔ پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ گنتی 6 باب 24 سے 26 آیت۔